अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब गुलशन अहबाब दरस रसूलूक उलिल अलबाब के मज़ामीन पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी है। बयान हुआ था कि वो असबाब जो इंसान की ज़िंदगी में बंदिश को ईजाद करते हैं और वो असबाब जो इंसान की ज़िंदगी में वसअत को ईजाद करते हैं और बंदिश का ख़ात्मा करते हैं, इन्हें जानना एक मुसलमान के लिए, एक आरिफ़ के लिए, एक सालिक के लिए, एक मुमिन के लिए नहायत ही ज़रूरी है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान बसा औक़ात अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है कि उसके लिए ऐसी मुश्किलात ईजाद हो चुकी हैं कि जिनका कोई हल उसे मालूम नहीं हो रहा, और इन मुश्किलात की वजह क्या है, सबब क्या है, ये उसे मालूम नहीं है। घर में बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, रोज़गार में तंगी हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, अनवाउ अक़साम की बीमारियों ने घर के अफराद पर हुजूम कर रखा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ऐसे मसाइल जो बंदिश का सबब बनते हैं और बंदिश कहलाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल ईजाद हो चुकी है और इस मुश्किल की वजह मालूम नहीं है। तो यहाँ इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि वो कौन से असबाब हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बंदिश को ईजाद करते हैं और वो कौन से असबाब हैं जो इस बंदिश का ख़ात्मा करते हैं। इन्हीं असबाब को हम तफसील से आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे, और कुछ असबाब को बयान करने के बाद मरहूम अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी तहरानी की ज़बान से हमने दो सबब गुज़िश्ता दो दरसों में बयान किए और आज तीसरा सबब बयान करेंगे। पहला सबब था सिले रहमी, कि अगर इंसान अपने करीबी अज़ीज़ व अक़ारिब से क़त्अ रहमी करता है तो वो बंदिश ईजाद करते हैं। मसलन वालिदैन से क़त्अ रहमी करना, अपने करीबी अज़ीज़ व अक़ारिब से क़त्अ रहमी करना, क़त्अ ताल्लुक़ करना, ये बंदिश का बायस बनता है। और सिले रहमी करना, बतौर ख़ास ख़ानदान में मौजूद ख़वातीन के साथ सिले रहमी करना, ये इंसान के लिए वसअत ईजाद करता है और बंदिश का ख़ात्मा करता है। फिर इसी तरह से इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में बंदिश को महसूस कर रहा है तो कुरान मजीद को खोले और कुरान मजीद की तिलावत करे। ये तिलावत इंसान की ज़िंदगी से बंदिश का ख़ात्मा करती है और वसअत ईजाद करती है। तीसरा आमिल जिसे मरहूम अल्लामा तहरानी बयान कर रहे हैं वो है ज़ियारत अहले क़ुबूर। मुमिनीन की कब्रों की ज़ियारत करना इंसान की ज़िंदगी से बंदिश का ख़ात्मा करता है और इंसान की ज़िंदगी में वसअत ईजाद करता है। इस मौजू पर हम पहले भी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है, आप रुजू कर सकते हैं कि इंसान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नक़ल हुआ है कि इंसान जो हमारी कब्रों की ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता, उसे चाहिए कि मुमिनीन की कब्रों की ज़ियारत करे, औलियाए इलाही की कब्रों को ज़ियारत करे। ये अमल उसकी ज़िंदगी से बंदिश का ख़ात्मा करता है, वसअत ईजाद करता है। अव्वलन इंसान जब अहले क़ुबूर की ज़ियारत के लिए जाता है तो ये अमल इंसान के लिए इबरत का बायस है। इंसान को मालूम होता है कि इसी कब्रिस्तान में या मुशाबे किसी दूसरे कब्रिस्तान में मुझे भी आकर ज़िंदगी बसर करना है। लिहाजा अहले क़ुबूर की ज़ियारत करने का एक नतीजा इंसान के वजूद में इबरत का आना और इंसान का मौत की तरफ मुतवज्जे होना, मुतनब्बे होना, और ऐसे आमाल जो इंसान को मौत से दूर कर देते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल कर देते हैं, इंसान को गुनाह में मुब्तला कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं। इंसान मुतवज्जे होता है कि कल को मैंने भी इसी कब्र में आना है और यहाँ पर आकर मुझे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के फ़रिश्तों के सामने उनके सवालात का जवाब देना है। लिहाजा मुझे वो जवाब तैयार करना चाहिए इस दुनिया में जिससे अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो हैं वो एक मेरे लिए अच्छा जवाब लेकर जाएं। लिहाजा इंसान मुतवज्जे होता है, इबरत हासिल करता है, और वो उमूर, वो गुनाह जो इंसान की ज़िंदगी में उसकी आलूदगी का बायस बनते हैं, इंसान उन गुनाहों से इज्तनाब करता है। तो पहला मरहला तो ये है कि इंसान जब अहले क़ुबूर की ज़ियारत के लिए आता है तो इंसान इस ज़ियारत से इबरत हासिल करता है। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि इंसान जब मुमिनीन की कब्रों की ज़ियारत के लिए जाता है तो ये अमल उन मरहूमीन की खुशहाली का बायस बनता है।
ہم ان کی خوشی کو، ان کی خوشحالی کو جو ہے وہ متوجہ نہیں ہے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت میں ان قبروں میں موجود افراد ہمارے اس عمل سے ان کی ملاقات کے لیے جانے کے لیے وہ نہایت خوشحال ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم جن عزیز و اقارب کی قبروں کے لیے جا رہے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں، بلکہ ان کی اطراف میں جو دوسرے افراد سوئے ہوئے ہیں، جو دوسرے افراد مدفون ہیں، وہ بھی ہمارے اس عمل سے خوشحال ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا ان قبروں پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درود پاک کی تلاوت کرنا، کوئی بھی عمل خیر انجام دینا نہ صرف ان مرحومین کے لیے مفید واقعہ ہوتا ہے، بلکہ اطراف میں موجود جو قبریں ہیں ان کے لیے بھی مفید واقعہ ہوتا ہے۔ اور بطور خاص جب ایک انسان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قبرستان میں جاتا ہے، جسے ہم تفصیلی اس گفتگو میں بیان کر چکے جو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے جائے، پاکیزہ لباس پہن کر جائے، انسان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جائے اور وہاں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو یہ عمل باعث بنتا ہے کہ وہ اہل قبور انسان سے خوشحال ہو جائیں، اور طلوع سے پہلے جانے کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ یہ رابطہ دو طرفہ برقرار ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان طلوع کے بعد جاتا ہے تو رابطہ یک طرفہ ہوتا ہے، یعنی انسان ان کے لیے قرآن خوانی کرتا ہے، انسان ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اور انسان کی آواز کو، اس کی دعائے خیر کو وہ مرحومین سن رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان سے رابطہ برقرار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر انسان طلوع آفتاب سے پہلے جاتا ہے تو انسان ان کی بات کو بھی سن سکتا ہے، جیسا کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ عمل موجود تھا، اور انہی سے میراث کے طور پر مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مرحوم آیت اللہ حسن الہی طباطبائی کو یہ منتقل ہوا کہ وہ مردوں سے جا کر گفتگو کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے جو ہے وہ رابطہ برقرار کیا کرتے تھے، ان سے خبریں لیا کرتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ جسے ہم بیان کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ مجتہد تہرانی نے مرحوم قاضی سے جب یہ ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ مرحوم قاضی کو یہ ایسی خبریں جن کو کوئی نہیں جانتا، جو افراد کے دلوں میں موجود ہوتی ہیں، ان اسرار کا مرحوم قاضی کو کہاں سے علم ہو جاتا ہے، تو مرحوم قاضی نے کہا کہ وادی السلام سے مجھے ان باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پس یہ اگر طلوع آفتاب سے پہلے انسان جائے تو وہ اموات بھی انسان سے گفتگو کرتی ہیں اور مختلف حالات کی انسان کو خبر دیتی ہیں۔ پس انسان جب مرحوم مؤمنین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ مرحوم مؤمنین انسان سے انس اختیار کرتے ہیں، چونکہ انسان باقاعدہ ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، ان کی قبروں پر جا کر قرآن خوانی کر رہا ہے، آداب کی رعایت کر رہا ہے، ان کا احترام کر رہا ہے، تو جہاں وہ اس عمل سے خوشحال ہوتے ہیں، اس آنے والے زائر سے انس بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس انس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ انسان سے انس اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے خبریں دیتے ہیں، اس سے رابطہ برقرار کرتے ہیں، اور جب وہ انسان مؤمنین کی قبروں کی زیارت کے بعد واپس لوٹ جاتا ہے تو وہ اموات، وہ میتیں، وہ قبروں میں موجود افراد چونکہ انس اختیار کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ اس شخص کے، اس زائر کے واپس لوٹنے سے افسردہ ہو جاتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ روایات کا نچوڑ ہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس اپنی ایک کتاب فلاح السائل صفحہ نمبر 85 پر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کیا کہ کیا ہمیں مرحومین کی قبروں پر جانا چاہیے، مرحومین کے پاس جانا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں، جانا چاہیے۔ اب یہ راوی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ ہم اگر ان کی قبروں پر جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو کیا وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اَيْ وَاللَّهِ لَيَعْلَمُونَ بِكُمْ، جی ہاں اللہ کی قسم وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِكُمْ، اور آپ کے جو ان کے پاس جا رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے، وہ آپ کے جانے سے خوشحال ہوتے ہیں، فرح محسوس کرتے ہیں۔ وَيَسْتَأْنِسُونَ إِلَيْكُمْ، اور آپ کی طرف
انس اختیار کرتے ہیں، یعنی آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ بس یہ جو تمام مطالب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ انسان جب میتوں کے پاس جاتا ہے قبرستان میں تو وہ خوشحال ہوتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ وہ انسان سے مانوس ہوتے ہیں، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ خوشحال ہوتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اور جب یہ زائر اس قبرستان سے زیارت کے بعد واپس جاتا ہے تو وہ اداس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سے ملنے والا جو شخص آیا ہے وہ واپس لوٹ گیا ہے۔ اب محمد بن مسلم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، جب ہم ان قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کر کیا کہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کو بیان کر رہے ہیں۔ دعا کا متن یہ ہے کہ اللہم جافِ الارض عن جنوبہم، اے میرے پروردگار ان کے پہلوؤں سے زمین کو وسعت دے دے، یعنی میت کو قبلہ رخ چونکہ پہلو کے بل لٹایا جاتا ہے ہمارے فقہ جعفریہ کے مطابق، تو جب میت کا منہ قبلہ رخ ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ پہلو کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اللہم جافِ الارض عن جنوبہم، ان کے پہلوؤں سے اے میرے پروردگار زمین کو وسعت دے دے، اتنی وسعت دے دے کہ گویا کہ یہ بہشت میں موجود ہیں۔ وَصَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ، اور ان کی روحوں کو اے میرے پروردگار اپنی طرف صعود بخش، ان کو بلندی عطا کر کہ یہ ارواح تیری طرف تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ وَلَقِّهِم مِّنْكَ رِضْوَانًا، اے میرے پروردگار ان کو اپنی طرف سے رضوان اور خوشنودی عطا فرما، یعنی ان کو خوشنودی بخش دے۔ وَأَسْكِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ، اے میرے پروردگار تو ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور تیری رحمت ان کے اوپر آ کر سکونت اختیار کر لے، یعنی ہمیشہ تیری جانب سے ان قبروں پر رحمت نازل ہو۔ ما تصل بہی وحدتہم، جس کی بدولت یہ کبھی تنہائی کا شکار نہ ہو، یعنی تو ان کو تنہائی سے باہر نکال دے اے میرے پروردگار۔ وتونس بہی وحشتہم، اور ان کی غربت کو، ان کی بے بسی کو، ان کو انس میں تبدیل کر دے، چونکہ یہ اس قبر میں تنہا ہے تو اب ان کی تنہائی کو تو اپنے ساتھ ایک انس میں تبدیل کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک وہ مطالب ہیں جو اس کتاب کے مصنف نے بیان کیے اور میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ ہم زیارت قبور مؤمنین کے آداب کے عنوان سے ایک تفصیلی گفتگو پہلے سے اپنے چینل پر موجود ہے ہمارے، ہم بیان کر چکے ہیں، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ انسان جب قبروں پر جاتا ہے تو کن آداب کی رعایت کرے۔ اول تو بیان کیا کہ نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے انسان جائے، پاکیزہ لباس پہن کر جائے اور وہاں جا کر باقاعدہ انسان جو ہے سورہ الحمد کی تلاوت کرے، سورہ ناس کی تلاوت کرے، سورہ فلق کی تلاوت کرے، سورہ توحید کی تلاوت کرے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اور ان صورتوں کو اگر اور آیت الکرسی کو اگر 3 مرتبہ تلاوت کرے تو یہ اس میت کے پاس جانے کے آداب میں روایات کے اندر بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی ان اموات کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان میتوں کے پاس جا کر قبرستان میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے یا 11 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے یا اسی طرح سے بعض روایات کے مطابق 11 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، چونکہ یہ روایات میں یہ آیات اور یہ صورتیں موجود ہیں، اور انسان خود کو روبہ قبلہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو اس قبر کے اوپر رکھے اور انسان وہاں جائے اور جا کر دعا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کب جائے؟ تو سوموار کے دن قبرستان میں جانا، مؤمنین کی ملاقات کے لیے جانا، یہ وارد ہوا ہے۔ اسی طرح سے جمعرات کو اگر انسان جائے تو یہ بھی بیان ہوا ہے، جمعے کے دن جائے تو یہ بھی بیان ہوا ہے، اور یہ تینوں دنوں میں جانا مستحب مؤکد ہے۔ بس انسان اگر اپنے وجود سے بندش کا خاتمہ چاہتا ہے تو انسان اہل قبور کی زیارت کرے، اور جس قدر اہل قبر کا ایمانی درجہ بلند ہو انسان اس کی قبر پہ زیادہ وقت بتائے۔ مثلا اگر اولیاء الہی ہیں، اگر بزرگان دین ہیں، اگر مؤمن صالح ہیں تو انسان زیادہ سے زیادہ
کثرت کے ساتھ ان کی قبروں پر جایا کرے اور جا کر باقاعدہ آداب کے ساتھ انہی قرآنی صورتوں کی تلاوت کیا کرے، انہی آیات نورانیہ کی تلاوت کیا کرے، اس قبر کے صاحب کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرے۔ وہ صاحب قبر جب اس انسان کے ساتھ مانوس ہو جائے اور رابطہ دو طرفہ برقرار ہو جائے تو وہ اسے ما کان ما یکون ما ہوا کائن، گزشتہ ماضی حال کی خبریں دے گا، اس کی زندگی میں موجود جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے باخبر کرے گا، چونکہ انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس کا اس عالم مادہ میں حصار ہونے کی بدولت اس کی معلومات میں کمی ہے، لیکن وہ جو صاحب قبر ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے وسعت ہے، وہ تمام ماضی حال اور استقبال کی خبروں سے اسے باخبر کر سکتا ہے، جیسا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ وادی السلام میں جا کر مؤمنین کی قبروں سے جو ہے وہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور وہاں سے انہیں یہ خبریں ملا کرتی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ فرمائے اور ہمارے لیے وسعت ایجاد کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔